मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जब भी कोई किसी को पैसे देता है कारोबार के लिए, से देखो पैसे कर्ज के लिए दिए जाते हैं कभी, और उसकी तारीख मुतय्यन कर दी जाती है कि मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ 2 महीने के लिए। तो ये पाबंदी कर्ज देने वाले पर लाजिम नहीं है। 2 महीने के लिए कर्ज दिया, अगले दिन आपकी मीटर घूम गया, आपने कहा वापस, तो आपको हक हासिल है क्योंकि आपका पैसा है, जब चाहें आप वापस मांग सकते हैं। तो ये 2 महीने 4 महीने महज एक अखलाकी पाबंदी होगी, शरअन इसकी जिम्मेदारी लाजिम नहीं है। जिसका पैसा हो उसको हर वक्त इख्तियार है। उसने कहा था 1 साल बाद लूँगा, लेकिन कल भी वापस मांग सकता है। हाँ, सामने वाला अगर मजबूर है, मोहताज है, देने की कुदरत नहीं है, तो फिर इस्लाम ने तरगीब दी है फ़नज़िरतुन इला मयसरा, उसे कुछ वक्त मोहलत। ये अखलाकी पाबंदी है। तो और अगर बिजनेस के लिए पैसा दिया है तो फिर इसकी 2 सूरतें हैं। अगर आपने पहले से एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको कारोबार के लिए पैसा दे रहा हूं और 1 साल तक पैसा निकालूंगा नहीं, तो फिर 1 साल की पाबंदी लाजिम। और अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी भाई पैसा दे रहा हूं, तो वो जब चाहो वापस निकाल लो। अलबत्ता अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर चुका है और फौरी निकालने में इसका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, तो फिर हम उसको इतनी मोहलत देंगे कि जो एसेट्स हैं वो बिक सकें मुनासिब रेट पर, ठीक है ना। तो उतनी वो एक जो मजबूरी में जितनी गुंजाइश थी, वो उसकी तफसील फिर उलमा से आप पूछ सकते हैं। यानी जितनी मजबूरी में उसको गुंजाइश देना बनता है, लेकिन हर वक्त अपना पैसा वो निकाल सकता है। तो शौहर ने बीवी से पैसे लिए थे कारोबार के लिए, बेगम का दिमाग घूम गया क्योंकि सालों को पता चल गया होगा, उन्होंने बोला होगा क्यों दिए, हम जब हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी ये तो किसी खातून ने पूछा ना, बोलेंगे यार मेरे भाइयों को बदनाम कर रहे हो। इनकी बात मैं नहीं कर रहा, इनके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो होता यही है आम तौर पर, जब बेगम शौहर को पैसे देती है, बेगम के भाइयों को पता चल जाए तो उनका मीटर शार्ट होता है। शौहर तो बीवी को देता ही नहीं कारोबार के लिए पैसे आम तौर पे, ठीक है ना। लेकिन उल्टा होता है कि मामला बीवी शौहर को दे देती है बाज़ दफ़ा। तो अब शौहर वापस ना करे तो गुनाहगार है भाई। बेगम जब चाहे पैसा वापस मांग सकती है और शौहर पर वाजिब है क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था ना 1 महीना 2 महीने का, तो फौरन कारोबार समेट के पैसे वापस लौटाना वाजिब है। तो अगर नहीं लौटा रहा तो जुल्म कर रहा है, गुनाह कर रहा है। आइंदा मियाँ को चाहिए पैसे लेते हुए 100 दफा भाई किसी भी वक्त वापसी का मुतालबा हो सकता है। असल में लोग मामलात में साफ नहीं है, यही तो हम चीख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन वर्कशॉप करवाऊं, बिठा के ना मामलात लिखना अपने बच्चों की जैसे ABCD लिखवाया जाता है ना, ऐसे सिखाऊं। बहुत ज़्यादा खैर ऐसी वर्कशॉप करवाऊँ, मैं पूछूं आपके पास क्या क्या है, आपके घर में फ्रिज किसका क्या है। फ्रिज तो पता नहीं, क्यों नहीं पता भाई, मर गए तो 50,000 का तो ये फ्रिज है, किसको विरासत मिलेगी? लिखो लिखो ये किसका है, हर चीज तय करो। इतना इतना पैसा कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप मर गए तो वो किसको मिलेगा? पता ही नहीं भाई किसको मिलेगा, क्या मिलेगा। बस यही कि मैं क्यों मरूं, किसने कहा मैं मर रहा हूं। अरे भाई मैंने अच्छे अच्छे दीनदार लोगों में तलवारें चलती हुई देखी हैं, लड़ाई होते हुए देखी है। अब तो मैं YouTube चैनल वालों से कहता हूं, जो यूट्यूबर्स हैं, ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं ना। तो जो चैनल का, जैसे मैंने बताया ना, जो मेरा एडमिन है YouTube पे, उनको मैंने फोन किया, भाई ये चैनल तो सारा आपके कंट्रोल में, पासवर्ड आपको मालूम है, तो मर गए तो पासवर्ड तो कब्र में चला जाएगा ठीक, तो बयानात के लिए क्या दूसरा चैनल बनाएंगे? तो मैंने कहा भाई कौन है आपके बाद नामजद, हालांकि जवान लड़के हैं माशाल्लाह, अहमद तालिब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत है, बड़ा काम किया उन्होंने, सारा चैनल वही चला रहे हैं बड़े इखलास के साथ। तो मैंने कहा मर गए तो कौन इसको संभालेगा? तो उन्होंने, क्योंकि बयान सुने हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बताया कि मुझे बताया फला बंदे से राब्ता कर लेना, वो चलाएगा, उसको पासवर्ड बताया भाई। और पासवर्ड भी ऐसे आदमी को नहीं बताया जाता कि पता चला वो एक नई टेंशन खड़ी हो गई। तो ये सारे चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। हम तो सोचते रहते हैं अल्लाह का शुक्र है, उनको मैंने बताया मैं मर गया तो क्या होगा, आप मर गए तो। मैं हर वक्त जो भी मुझसे मिलता है ना,
کوئی معاملہ کرتا ہے میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا, تو مجھے پہلے اس کا جواب دو, کیونکہ بڑی پیسی دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اب یوٹیوب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. میں جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا, یہ پیسہ کس کو ملے گا؟ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا, تو بھائی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے, اس کے بعد کون چلائے گا, کون اس کا والی وارث ہے, کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی. ابھی تو یوٹیوب نیا نیا آئے, اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ یوٹیوب کا اونر مر گیا تو یہ چینل بیوی کا ہے, بچوں کا ہے, وراثت جاری ہوگی, کیا ہوگا؟ کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پہ پبلک کو معلوم نہیں ہے. اور پھڈے سامنے آنا شروع ہو گئے, کیسز آنا شروع ہو گئے. ہم نے تو پیش گوئی کی تھی, کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جی فلاں کا انا للہ ہو گیا, ان کا چینل پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اب, کیونکہ مشہور چینل ہو گیا. فلاں کہہ رہے میں یہ اس ویڈیو کا اونر میں ہوں, وہ کہہ رہے یہ کاپی رائٹ کا حق وہ تو یوٹیوب نے دیا ہوا ہوتا ہے جس کو, لیکن شرعی طور پر کون ہے؟ نہیں یاری بات. دیکھو ایک میرا پلاٹ ہے, میں اپنے بڑے بیٹے کے کو وصیت کر کے چلا جاتا ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کو یہ پلاٹ ملے گا میرے مرنے کے بعد, تو قانونی طور پر بین الاقوامی قانون یہ کہ بڑے بیٹے کو ملے گا. شریعت اس قانون کو نہیں مانتے. ایسے یوٹیوب کا بھی ایک قانون ہے شرعی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ہے کس کا؟ اگر ارننگ, کیونکہ بہت سے چینل تو مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں نا جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں مر گئے تو یہ پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ جس کو پاسورڈ معلوم ہے اس کے پاس جائے گا. نہیں یار یہ بات, تو یہ سب چیزیں پہلے حل کرنے کی ہوتی ہیں. دنیا سے دل نہ لگاؤ, معاملات کیا رکھو ایک نمبر. ہر وقت میں مر گیا تو بس. جس کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے مکھنچو ہے وہ, اس کو عجائب گھر میں وہ اپنے بعد والے لوگوں کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے جا رہا ہے. جب پلاٹ میں اوپر آپ کا مکان بنا ہوا ہے, منجلا بیٹا اوپر ایک پورشن بنانا چاہتا ہے, جمعے میں بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے اس پہ. منجلا بیٹا, کیونکہ منجلے کا اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑا والا تو امریکہ جا چکا ہوتا ہے پڑھ لکھ کے, چھوٹا والا ابھی اسٹیبل نہیں, تو منجلے ہی سارے مسئلے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں. منجلے کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں اوپر ابو اس پورشن کے اوپر کیا بناؤں گا, ایک گھر بناؤں. تو فوراً اس سے پوچھو کہ یہ آپ نے اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا, نیچے والا تو ابا کا ہو گیا, فرض کرو ابا کا انتقال ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ نیچے والا پورشن تو وراثت میں کیا ہو جائے گا, مشترک. جب مشترک ہو گیا, ایک بھائی کا میٹر گھوما, اس نے بولا میں اسے بیچتا ہوں, مجھے میرا حصہ چاہیے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ یا دو کا میٹر گھوم گیا, انہوں نے کہا ہم اسے بیچتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, حصہ. آپ نے اوپر والا اس لیے بنایا تھا کہ نیچے ابا اماں رہتے ہیں, اجنبی کو نیچے آپ برداشت نہیں کرو گے, کیونکہ سیڑھیاں اپنے اندر سے ہی, کوئی انٹرنس الگ سے تو ہے نہیں. ان کسی بھی چیز کا جواب پبلک کے پاس بس بھیڑ چال چل رہا ہے, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم سب کا بنا رہے ہیں, اوپر ہم سب کا بن رہا ہے, سب کا بن رہا ہے. اب دیکھو ایسے کیسز ہو رہے ہیں, ابا کا انتقال ہوا, ایک پورشن ہے, سب مشترک رہ رہے تھے, پیسہ ایک نے زیادہ لگایا ہے اس میں. پیسہ کس نے زیادہ لگایا؟ ایک نے. اس لیے کہ ابھی تو سب رہ رہے ہیں. او بھائی جب الگ ہوگے تو فیصلہ کرو کہ جس نے زیادہ پیسہ لگایا ہے اس کو الگ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس سوال کا جواب پبلک کے پاس نہیں ہوتا, پھر مفتیوں کو پریشان کرتے ہیں. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مشترک گھر بنا دیا نا لوگوں نے, کر کیا رہے ہیں, گھر بنا دیا, منجلے بیٹے نے اس میں کچن منجلے بیٹے نے بنا دیا, اس کو کھانے پینے کا زیادہ شوق تھا. واش روم بنا دیا چھوٹے نے, کیونکہ ان کا اکثر ٹائم کہاں گزرتا تھا, واش روم پہ. اس کو چاہیے واش روم اچھا. جو منجلے کو قبض رہتا ہے اس کو واش روم میں دلچسپی, اس کو کچن میں دلچسپی ہے, کچن اس نے اچھا بنا دیا. ایک نے واش روم پہ پیسہ لگایا, کیونکہ اس وقت یہ دماغ میں ہے ہی نہیں کہ ہم مریں گے اور جدا ہوں گے اور وراثت تقسیم ہوگی. اس وقت یہ رہ رہے ہیں بھائی, اس نے نلکا لگا دیا, اس نے کچن بنا دی, کیا جا رہا ہے. اب اچانک سچویشن چینج ہو جاتی ہے. جب ایک کی آپ نے شادی کی
تو بیوی ایسی ملی ہے کہ اس کو الگ کرو بھائی, اس کو جوائنٹ فیملی میں رکھنے کا نہیں ہے. اب الگ کریں گے, وہ بولے گا میں نے لیٹرین میں اتنا پیسہ اس لیے تھوڑی لگایا تھا کہ میں کسی اور لیٹرین میں جا کے بیٹھوں. بات آ رہی ہے, مجھے پیسہ دو. تو دوسرے ورثہ کہتے ہیں پیسہ اپنی خوشی سے لگایا ہے نا, قرض تھوڑی دیا تھا. نہیں یاری بات. تو ہم پھر اس منجلے سے کہتے ہیں, منجلہ کہتا ہے میں نے 5 لاکھ روپے لگایا اس میں. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں لگاتے ہوئے کیا کہا تھا آپ نے؟ میں قرض دے رہا ہوں واپس لوں گا, یہ کہا تھا؟ اور اگر کہا تھا تو سامنے والی پارٹی نے اس رقم کو ایز اے قرض قبول کیا تھا؟ صرف بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے. قرض جب آپ دے رہے ہیں تو اگلا مانے بھی تو کہ میں قرض لے رہا ہوں. ارے آپ مجھے لا کے 5 لاکھ روپے پکڑا دیں مجھ سے, اب یہ لو, یہ قرض لے لو. میں کہتا ہوں بھائی میں کیوں قرض لوں تم سے؟ قرض زبردستی تھوڑی ہوتا ہے. اگلا مانے گا کہ میں قرض کے طور پہ لے رہا ہوں, جب آپ کو ضرورت ہوگی واپس کروں گا. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی. اچھا جی میں فی سبیل اللہ لگا رہا ہوں, واپسی نہیں ہے. تو فی سبیل اللہ لگایا تھا تو پھر اب واپسی, اب آپ جہاں مرضی رہو, یہ تو کیا ہو گیا؟ فی سبیل اللہ ہو گیا. اور اگر آپ شرکت چاہتے تھے کہ بھائی میں اس طور پہ لگا رہا ہوں کہ اس گھر کی ویلیو میں اس واش روم کی وجہ سے جو اضافہ ہوگا تو میں اس اضافے میں شریک ہوں گا, یعنی میں گھر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں گھر کی ویلیو بڑھانے کے لیے, تو جتنی ویلیو میرے پیسے سے بڑھے گی مجھے وہ واپس چاہیے. اگر شرکت کا یہ طریقہ باطل ہے, ہوتا نہیں ہے اس طرح, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کھوپڑی میں تو آ سکتا ہے. کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کیوں لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو بھائی ہر چیز میں پہلے کہ میں جو کلر کر رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں یا میں اس کے پیسے الگ سے لوں گا, یہ سب کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر والے کہیں آپ اتنا فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہم سے واپس پیسے لیں گے, یہ ضرور آپ کو اس تکلف کی ضرورت, کوئی بھی ہم میں پیسے نہیں دے گا. واش روم آپ کی زیادہ ضرورت ہے, آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے, بنانا ہے بنا, پتلی گلی سے نکل, تو پھر یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ 2 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لگا دو, 1 کروڑ لگا دو, گھر میں آپ کو الگ سے واش روم کے پیسے نہیں ملیں گے. گھر جب بکے گا تو سب وارثوں کا برابر کا اس میں حصہ ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو, ایک ایک چیز کو کیا کرو, کلیئر کرو. ابا اگر کبھی جوش میں آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا, ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے؟ ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ جس کا سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے قبضہ اسی کا ہوتا ہے. شریعت میں بھی عرف میں بھی ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوگا. ڈاکومنٹ میں تو بعض دفعہ دیکھو زرداری صاحب نے کتنی پراپرٹی ہے لیکن ساری اپنے نام سے ہے, بہت سے لوگوں کے نام سے ہے نا, تو کیا ان کی ہو گئی وہ؟ پھر تو ہمارے سابق صدر غریب ہو گئے. اپنے نام سے تو بہت تھوڑی ہوگی. تو نام تو بعض دفعہ صرف ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی نام کروا دیا جاتا ہے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, نام بے شک نہ ہو, نام آپ کے ہو, ہینڈ اوور کر کے اس کو دے دیا تو اس کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب ابا کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا تو آپ ابا سے بولیں ابا دیکھو سچی مچی کا دو یا نہیں دو, لٹکاؤ نہیں مجھے درمیان میں. ایسا کام نہ کرو کہ میں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوں, کنفیوز. دینا ہے تو قبضہ دو. قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پورا فرنیچر سامان سمیت مجھے دے دو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. یہ تکلف کرنا پڑے گا, نہیں آ رہی بات. اور میں گھر میں رہوں گا تو 1 منٹ کے لیے بھی قبضہ ہو گیا, کس کا ہو گیا؟ میرا ہو. اور اگر سامان سمیت نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اپنا سامان سارا گھر سے باہر نکالیں. ابا کو آئے گا غصہ کہ کیسی باتیں کر رہا ہے, تو پھر اگر غصہ آنے کا خطرہ ہے تو ابا سے بولو ابا آپ نے میرے نام کر دیا لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ہوا نہیں ہے, یہ اس میں وراثت جاری ہوگی. پھر ابا کو ٹینشن نہیں دو بلا وجہ کی کہ گھر سے باہر نکلیں, گھر میں آ جائیں, سامان نکالیں, کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا سے بولیں ابا آپ ہمارے ابا ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, آپ 100 دفعہ لکھ کے دے دیں کہ میرا ہے, یہ میرا ہے نہیں اور اس میں بھائیوں کا حصہ ہے تو میرا نہیں ہے. یہ بار بار بتاتے نا کہ خام میں وہ بےچارے اس خوش فہمی میں کہ میں نے بیٹے کو گھر دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو معاملات کلیئر کرو میرے بھائی. ہر چیز میں مہر, یہ کیسز بہت آ رہے ہیں. بیگم کو میں نے پیسے دیے تھے تو میں نے تو سونا بنا کے دے دیا تھا,
اب وہ مہر مانگ رہی ہے تو بھائی گولڈ دے دیا نا. تو بھائی تم نے جب گولڈ بنا کے اس کو دیا تھا, یہ بتایا تھا کہ یہ مہر گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. مہر تو طے ہوا تھا 10 لاکھ روپے, سونا آپ 10 تولے اس کو دے رہے ہو, تو بتاؤ تو یہ مہر ہے. بتائے بغیر دو گے تو یہ گریبی ہے, گریبی, یہ مہر نہیں ہے. وہ سمجھ رہی ہے میرے شوہر نے گفٹ دیا, اب بعد میں مہر کے پیسے نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں وہی مہر ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ جو ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس دن ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا, وہ غریب کو پیسے دیے تھے, وہی زکوٰۃ فرض کر لیں. ایسے تو پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا کرتے رہے ہو. تو جب دو گے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ. اس میں تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, نیت کافی ہے, لیکن مہر میں زبان سے کہنا ضروری. بیگم یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یا گولڈ دے رہا ہوں, یہ اصل میں جو کیش مہر واجب ہوا تھا وہ گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. ایکسیپٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں یہ کیش کرا کے پیسے دے دوں گا. آپ کو عزت راس, ہم سونا دے رہے ہیں آپ کو, آپ ہے نا وہ کرنسی مانگ رہی ہے اور ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو معاملات کیا ہونے چاہیے میرے بھائی؟ کلیئر. ایک ایک چیز, قرضہ کسی کا واپس کر رہے ہو تو بتاؤ کہ یہ قرضہ ہے, ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے میں نے تو تجھے دے نہیں دیے تھے اس نے 1 لاکھ روپے, اب کیا مانگنے آ رہا ہے؟ او بھائی وہ تو میں سمجھ رہا تھا ویسے ہی مجھے ویسے ہی کھلائے ہیں, تو نہیں ہے بس. اچھا جو معاملات کو کلیئر کرتا ہے لوگ اس کو کنجوس سمجھتے ہیں. بھائی کیا ہے 2 سموسے پکوڑوں کا حساب کر کے بیٹھ رہا ہے تو سموسے پکوڑے کا نہیں کرو, وہ تو کھلاؤ, لیکن جائیدادوں کا تو ہونا چاہیے نا. گھر میں جو بھی بڑا سامان ہے اس کا حساب ہونا چاہیے, اور ایک ایک چیز کا نہیں کہ یہ چمچ میرا ہے, یہ والا چمچ میری بیوی کا ہے, ایسا نہیں. وصیت نامہ لکھو, میں نے ایسے لکھا ہوا بھائی گھر میں جتنا بھی سامان ہے, جو بڑا سامان ہے فرنیچر وغیرہ, وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ میری ملکیت میں. البتہ فلاں چیز جو ہے وہ گھر والوں کی ذاتی ہے. 2 موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہو, یہ لکھ دو, ختم ہو گئی بات. کتنا ٹائم لگتا ہے یہ لکھنے میں, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پھڈے نہ ہو. سمجھتے ہو؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, آئے گی نہیں سمجھ میں بات تو ابھی جا کے نا فوراً فرض کر لو, جیسے ہی بیان ختم ہوتا ہے گھر جا کے بیٹھیں اور فرض کریں کہ آپ مر گئے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کیا کیا پیچیدگیاں آ رہی ہیں. تو اب آپ سوچو یار یہ بھی مصیبت, یہ بھی مصیبت, فلاں کا پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے, میرے بچوں کو تو معلوم ہی نہیں 2 کروڑ میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں, تو بچوں کا حق تو گیا, وہ کون سا دے گا. تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آ جائیں گی, پینسل پہ لکھ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو, مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں شعور دے دیا اور دوبارہ زندگی دے دی گویا کی. تو گویا یوں فرض کرو اب میں دوبارہ زندہ ہو کے, اللہ نے مجھے مہلت دی, بولا تو مر گیا, تیرے تو پھڈے کھڑے ہو گئے, میں تجھے ایک اور زندگی دیتا ہوں, دوبارہ زندہ ہو کے لکھ لے, بچوں کو بتا دے. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی بات؟ اور اپنے بعد وصی ایسے آدمی کو بنایا کرو جو خود متنازع نہ ہو. مثال کے طور پر باپ ہو آپ, بیٹوں کے پھڈے ہونے کا خطرہ ہے نا, تو اب یہ نہیں کہ میرے بعد یہ بڑا والا بیٹا مسائل حل کرے گا, اس پھڈے کو نمٹائے گا. وہ تو خود ایک خصم ہے, وہ تو خود اس جھگڑے کا حصہ بنے گا, کیونکہ جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے. کیا ہو گیا یار, میں اپنے مالی معاملات میں اپنی اولادوں میں یا گھر والوں میں کسی کو نہیں, میں نے وصی کہتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھے گا, ان میں سے کسی کو نہیں بنایا میں نے. کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بناؤ گے تو پھر باقیوں کا خیال آئے گا یار یہ اس سے تو خود ہمارا پھڈا ہے, اس میں ڈر ہے کہ یہ اپنے مفاد سامنے نہ رکھ لے. نہیں یاری بات. مثال کے طور پر فرض کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, 4 بیویاں ہیں آپ کی, فرض کر لو آپ نے چاروں کو مہر دینا ہے, 1-1 لاکھ روپے بانٹنا ہے. وہ چاروں کا مہر آپ نے وصیت کی 4 لاکھ اور ایک بیوی کے پاس رکھوا دیے کہ میں مر گیا تو باقی 3 اس سے وصول کر لیں. یہ آپ کے احمق ہونے کی نشانی ہے. نہیں آ رہی بات. یا آپ نے باقی 3 کو کیا کر دیا, مصیبت میں ڈال دیا. اب پتہ نہیں وہ دے نہ دے, وہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے. وہ ہو سکتا ہے بتائے نہ بتائے, کیونکہ وہ خود کیا ہے, خصم ہے نا, وارث ہے, چاہے وہ کتنی نیک ہو سکتا ہے وہ دے دے. تو اسی طرح جب وصیت کی جاتی ہے تو جو خود اس میں انوالو ہوں گے نا, جن کو ملے گا, نہ ان کے علاوہ 3rd پرسن حل کرے گا جس کا کوئی مفاد نہیں ہوگا, وہ دیکھے گا بھائی کس کو کیا دینا.
لوگ بڑے بیٹے کو بنا کے چلے جاتے ہیں. بڑے بیٹے کے تو چھوٹے بھائیوں سے ویسے اختلافات ہوتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو تو بڑے پر ویسے ہی ہوتا ہے, یار یہ ابا کی یہ بڑا تھا تو پتہ نہیں چھپا کے نہ بیٹھا ہوا ہو, بتا نہ رہو. ایسے کیس آئے ہیں, خاتون نے کہا ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو لاکر میں کیا ہے, وہ لاکر کا پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے گئے تھے کہ تو میرے مرنے کے بعد لاکر کھولے گا. اب پتہ نہیں یہ بتا ہی نہیں رہا کہ کتنے پیسے, سب کے سامنے کھول نہیں رہا وہ. میں نے کہا ابا نے حماقت کی ہے. کیا کیا بھائی, پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے چلے گئے. بے شک وہ نیک ہو, لیکن شیطان کو بدگمانی پھیلانے کا موقع تھرڈ پرسن کو دے کے جائیں جس پہ اعتماد ہو. تو یہ باتیں سیکھ لو یار.